मैं टैक्सी ड्राइवर था। एक रोज़ सऊदी अरब से आया हुआ एक शख्स मेरी गाड़ी में अपना कीमती बैग भूल गया। मेरे दिल में लालच आ गया। मैंने पैसों से कीमती सामान से भरा बैग देखकर अपना नंबर बंद कर लिया। एक माह बाद मैं एक शादी में सवारी लेकर गया तो इस लड़की की बारात वापस जाने लगी। लड़की का बाप दूल्हे के सामने हाथ जोड़ने लगा और सदमे की वजह से इसको हार्ट अटैक आ गया। जब मेरी नज़र इस शख्स पर पड़ी तो मैं ज़मीन में गड़ गया, क्योंकि वो कोई और नहीं। आज पूरा दिन गुजर गया था और कोई भी सवारी नहीं मिली थी। मैं सख्त परेशानी में खड़ा था। टैक्सी का किराया भी देना था और घर के लिए भी अभी तक कुछ जमा नहीं कर पाया था। मेरे जहन में इस वक्त शदीद परेशानियों का एक जाल सा बना हुआ था। कई साल तक नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बाद मैंने टैक्सी चलाना शुरू की थी। मैं शहर में मुख्तलिफ जगहों पर घूमता फिरता एयरपोर्ट की तरफ चला गया कि शायद वहाँ से मुझे कोई लंबी सवारी मिल जाए और मेरा आज का खर्च पूरा हो जाए। जहाँ खड़े हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा होने वाला था और तकरीबन सभी मुसाफिर जा चुके थे। मैं मायूस होकर वहाँ से पलटने ही वाला था कि मुझे एक शख्स ने पुकारा, भाई साहब रुकें। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो एक उधेड़ उम्र का शख्स, जो शायद सऊदी अरब से वापस आया था, बहुत सारा सामान लेकर तेज़ी से मेरी तरफ चला आ रहा था। इसे देखकर मेरे दिल में फ़ौरन उम्मीद पैदा हुई कि मेरा आज का मसला हल हो जाएगा। मैं तेज़ी से इसकी तरफ लपका कि कहीं मुझसे पहले कोई और टैक्सी ड्राइवर इसे ना ले उड़े। इस शख्स की बताई हुई जगह काफ़ी दूर थी। वो किसी गांव का रहायशी था और बेटी की शादी के लिए पाकिस्तान लौटा था। वो अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था। घर वालों का कहना था कि वो सिर्फ पैसों का इंतज़ाम कर दे और शादी वो लोग खुद ही कर लेंगे। लेकिन बाप बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए इन सब की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान चला आया था और इसी वजह से इसके घर से कोई इसे लेने नहीं पहुंचा था। वो काफ़ी देर एयरपोर्ट पर इंतज़ार करने के बाद थक हार कर बाहर निकला था। तकरीबन सभी टैक्सी ड्राइवर्स वापस जा चुके थे। इक्का दुक्का टैक्सी ड्राइवर इधर खड़े थे, इसीलिए इसने मुझ पर नज़र पड़ते ही मुझे फ़ौरन पकड़ लिया था। कहते हैं ना कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। इस रोज़ मुझे इस बात पर फ़ौरन यकीन आ गया था। इस शख्स का नाम हारिस था और वो बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक का इंसान था। जल्द ही बातचीत करते करते इसने अपने बारे में तकरीबन सभी बातें मुझे बता डाली थी और फिर मैं भी हालात का मारा था, इसीलिए मैंने भी इसे अपने बारे में सारी तफसीलात बता दी कि कैसे मैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहनों की शादियां करते करते माली तौर पर इन हालात में पहुंच गया था कि सब कुछ बेचकर मैं किराए की टैक्सी चलाने पर मजबूर था। इसने मुझे बड़ा हौसला दिया और ज़ोर देकर कहा कि अगर मैं सऊदी अरब में काम करना चाहता हूँ तो इससे रब्ता करूँ। वो मेरे लिए कोशिश करेगा कि कोई ना कोई जॉब जल्द ढूंढ देगा। मुझे इसकी बातें सुनकर काफ़ी हौसला सा महसूस होने लगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम इसके गांव पहुंच गए। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इसने मुझसे इसरार किया कि मैं चाय पानी पीकर वहाँ से रुखसत हूँ और या फिर मैं सुबह ही वापस चला जाऊं। लेकिन मैंने इसे कहा कि ये मेरी रोज़ी का वक्त है। मैं घर वापस जाने की बजाय अभी एक दो और सवारियां ढूंढने की कोशिश करूंगा। और यूँ मैं इससे इजाज़त लेकर गांव से निकल आया। इसने मुझे अपना नंबर भी दिया था। मैं गांव से काफ़ी दूर पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र पिछली सीट पर पड़ी। तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हाथ में पकड़ा हुआ इसका पर्स तो गाड़ी की पिछली सीट पर ही रह गया था। असूलन तो मुझे फ़ौरन वापस इसकी गांव जाकर इसे पर्स लौटाना था, लेकिन इस वक्त मुझ पर शैतान हावी हुआ और मैंने हाथ बढ़ाकर पिछली सीट से पर्स उठाया और जैसे ही इसे खोलकर देखा तो इसमें भारी मालियत की रकम थी। मेरे हाथ एकदम से कांपने लगे थे और मैं दिल ही दिल में यह हिसाब किताब लगाने लग गया कि अगर ये रकम मैं अपने इस्तेमाल में लाऊं तो मेरे तकरीबन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक तरफ मेरे दिल की ये हालत थी कि मैं बार बार सोच रहा था कि इस नेक इंसान को फ़ोन करके बता दूं कि इसका पर्स मेरे पास है, लेकिन लालच की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने अपनी जेब में मौजूद अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर डाला। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की हरकत की थी, इसीलिए खौफ और शर्मिंदगी की वजह से मेरे माथे पे बार बार पसीना उबर रहा था। मैं सीधा घर पहुंचा। मेरी अम्मी अभी भी मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। अम्मी ने पुरउम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि सुबह मकान का किराया देना था।
میں نے ان کو تسلی دی اور وہ کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ میرے ابا کپڑے کی دکان چلاتے تھے، اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری نبھاتے ہوئے زندگی گزار دی تھی۔ اچانک ہمارے مالی حالات خراب ہوئے تو چچا اور پھپھو لوگوں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ میری 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ کر ابو کا ہاتھ بڑھا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قرض خواہوں نے ابو کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دل کے مریض بن گئے۔ اس موقع پر ان کے بہن بھائیوں نے آبائی گھر بیچنے کا ایک دوسرے سے صلح کی، اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے ہم پر کسی قسم کا رحم نہیں کھایا۔ جیسے ہی گھر بکا، جو حصہ ہمیں ملا اسے ہمیں مارکیٹ میں قرض خواہوں کو دینا پڑا اور یوں ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک روز ابو کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم اس وقت کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش رکھتے تھے۔ میرے لیے وقت اتنا مشکل تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہنیں جو ابو کی سب سے لاڈلی تھی، ایک دم سے یتیمی کا صدمہ اٹھا کر بالکل گمسم ہو گئیں، اور امی جنہوں نے ہمیشہ اپنے سسرالیوں کی خدمت کی تھی، وہ ان کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ اچھے وقتوں میں امی کے پاس سونے کے کافی زیورات تھے، اور امی نے اپنی بچت سے 2 پلاٹ لے کر بھی ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ مجھے میرے ماموں نے مشورہ دیا کہ گھر کے حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں، مجھے جلد از جلد اپنی بہنوں کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ امی کو بھی یہ بات دل کو لگی، تو میں نے اللہ کا نام لے کر امی کے پلاٹ بیچے اور تینوں بہنوں کا مناسب جگہ پر رشتہ کر کے ان کی شادی کر دی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بہنوئی لالچی فطرت کے نہیں نکلے، اور اب میں کرائے پر یہ ٹیکسی چلا کر اپنا اور امی کا خرچ پورا کر رہا تھا۔ امی مجھے بار بار شادی کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان حالات میں شادی کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی غربت میں خوشی سے گزارا کرنے پر تیار نہیں ہوگی، اور پھر ڈھیروں مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ماضی کی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا کہ امی نے میرے سامنے چائے کا کپ لا کر رکھا اور کہا کہ کیا بات ہے ارسلان بیٹا، تم اتنے زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم نے کھانا بھی بہت بے دہانی میں کھایا ہے۔ میں امی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں اور باپ نے ہمیشہ یہی سبق دیا تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، لیکن میں کبھی کسی کا برا نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے تانے دے رہا تھا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھ کر کہا کہ امی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں بس سونا چاہتا ہوں۔ آپ بھی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی، اب ایسا کریں کہ آپ بھی سو جائیں۔ امی بھی جا کر اپنے کمرے میں سو گئی اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، اور جلدی ہی مجھے نیند بھی آ گئی۔ صبح شاید 11 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے بے دہانی میں اپنا فون اٹھایا اور جیسے ہی اسے آن کیا، مجھے ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے وہیں سعودی عرب سے آنے والا شخص کال کر رہا ہے، یعنی اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اپنا پرس ٹیکسی میں ہی بھول گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا نمبر پھر بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر امی سے ناشتہ بنوایا۔ ناشتہ کر کے میں مالک مکان کے پاس چلا گیا۔ اسے کرایہ دینے پچھلے مہینے کا بھی کچھ حساب کتاب رہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ وہ شخص تو اچھی نوکری پر کام کر رہا ہے، دوبارہ بھی پیسے کما سکتا ہے، لیکن میرے حالات اس وقت قابل رحم ہے۔ مجھ کو اس موقع پر انسانیت دکھا کر خود کو مشکلات میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تینوں بہنوں کی طرف گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے امی سے کہا کہ امی تیار ہو جائیں، ہم بہنوں کی طرف چلتے ہیں۔ امی بھی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے پھل فروٹ اور مٹھائی وغیرہ لی تو امی خوش ہو کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے ارسلان، کل سواریاں زیادہ لگ گئی تھی؟ میں نے انہیں کہا کہ جی امی، بس ایئرپورٹ سے کچھ مسافر مل گئے تھے جنہوں نے مجھے کرائے کے علاوہ اچھی ٹپ بھی دی۔ بہن مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، کیونکہ وہ بھی میری منتظر ہی رہتی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر ان کی طرف کم جاتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے خالی ہاتھ جانے کی وجہ سے ان کے سسرال والے انہیں کوئی طعنہ دیں، یا پھر وہ خود یہ محسوس کریں کہ اگر ابو زندہ ہوتے تو شاید وہ زیادہ بہتر انداز میں ان کا خیال رکھتے۔ رات دیر سے ہم لوگ واپس گھر لوٹے تو میں نے آن لائن گاڑیوں کی قیمت پتہ کرنا شروع کر دی۔ مجھے اس پرس سے 20 لاکھ روپے ملے تھے
اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی ذاتی گاڑی لے کر اب ینگو یا اوبر پر چلانے لگوں۔ 16-17 لاکھ میں اچھی حالت میں کافی گاڑیاں مل رہی تھی۔ میں نے ایک آلٹو پسند کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے مجھے اس بارے میں کچھ پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ میری ایک دوست نے مجھے یہ گاڑی لے کر دی ہے اور کہا ہے کہ میں اسے کرائے پر نہ دوں بلکہ گاڑی چلا چلا کر ہی گاڑی کی قیمت پوری کر دوں۔ اور پھر اگلے روز میں اپنی گاڑی لینے کا خواب پورا کر چکا تھا۔ میری امی نے جب میں اچانک میرے پاس نئی گاڑی دیکھی تو انہوں نے کچھ ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں اندر تک لرز کر رہ گیا۔ میں نے انہیں بڑے پیار سے کہا کہ امی، یہ گاڑی میری نہیں بلکہ میرے ایک خاص دوست نے مجھے لے کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اس گاڑی سے ہی کما کما کر گاڑی کی قیمت پوری کر دوں اور مجھ سے روز کا کرایہ نہیں لے گا۔ امی یہ سن کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، تمہارا ایسا کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی؟ تو میں نے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ میری نئی گاڑی کی وجہ سے اب مجھے شادیوں میں گاڑی کی بکنگ ملنے لگی تھی۔ میں دوسرے ڈرائیور سے کچھ کم کرایہ طے کرتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ پیسے جمع کر کے اس شخص سے رابطہ کر کے اس سے معذرت کر لوں گا اور مجھے امید تھی کہ وہ شخص میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف بھی کر دے گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کن مشکل حالات کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ اس روز میں ایک شادی ہال میں پہنچا تھا، کچھ خواتین کو لے کر جو اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادی میں جا رہی تھی۔ وہ اپنا کچھ ضروری سامان گاڑی میں بھول گئی تھی۔ انہوں نے شادی ہال میں جاتے ہی مجھے کال کی۔ میں جو شادی ہال کے باہر موجود تھا وہ سامان دینے انہیں شادی ہال کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں کے جیسے طوطے ہی اڑ گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہی انسان جس کا قیمتی پرس میری گاڑی میں رہ گیا تھا وہ اس شادی میں موجود تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہی کی شادی ہے۔ میری کوشش تھی کہ میرے چہرے پر اس شخص کی نظر نہ پڑے، اسی لیے میں جلدی جلدی باہر جانے لگا، لیکن اچانک سے دولہا والوں کی طرف سے ایک ہنگامہ سا پھوٹ پڑا۔ لوگ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر ناراض ہوں۔ وہ شخص اب باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تو میں ایک طرف کھڑے ہو کر چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ سارے مہمان حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ لڑکے کی ماں کا کہنا تھا کہ دلہن کے باپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ انہوں نے تو اپنی ڈیمانڈ شادی سے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وعدہ خلافی نہیں کر رہا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ان کی فرمائش پوری نہیں کر پایا اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ ان کی یہ فرمائش پوری کر دے گا۔ میں نے شادی ہال پر نظر دوڑائی تو سبھی لوگ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ بیچارہ ساری عمر پردیس میں گزار کر بھی اپنی بڑی بیٹی کی شادی اچھے طریقے سے نہیں کر پایا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے سسرال والوں کی طرف سے ہنگامہ اتنا بڑھا کہ وہ لوگ بارات واپس لے جانے کی باتیں کرنے لگے۔ اس موقع پر سب سے تکلیف دہ منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی معصوم لڑکی نے جو دلہن بنی ہوئی تھی کسی اسپرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، رونا شروع کر دیا اور بیٹی کی طرف دیکھ کر باپ نے اپنی پگڑی اتار کر لڑکی کی ماں کے قدموں میں رکھ دی، لیکن وہ ظالم عورت پورے شادی ہال کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بناتے ہوئے اپنے بیٹے اور بارات کو لے کر وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ وہ شخص اب دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار تو اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس موقع پر بھی اسے باتیں سنانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ سارے مہمان افسوس کرتے ہوئے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ لاکھوں روپے کی تیاریوں پر ایک دم سے ہی پانی پھر گیا۔ ایک عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لڑکے کی ماں نے شادی کے موقع پر 3 لاکھ نقد کی ڈیمانڈ بھی رکھی تھی اور لڑکی کے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ضرور پوری کرے گا، لیکن اب لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس صرف 10 لاکھ روپے ہیں اور 20 لاکھ وہ جلد از جلد انہیں دے دے گا۔ اس بات پر نکاح سے کچھ دیر پہلے ہنگامہ ہوا اور بارات واپس چلی گئی۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 20 لاکھ روپے کسی اور کے پاس نہیں تھے بلکہ میرے پاس تھے، یعنی جو بھی اس لڑکی اور اس کے بدنصیب باپ کے ساتھ ہوا اس سب کا ذمہ دار میں تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتا وہ شخص اپنا سینہ تھام کر ایک طرف گرنے لگا تو اس کی بیوی بچے دہاڑے مار کر رونے لگے۔ شادی ہال میں اس وقت کچھ گنے چنے ہی مہمان تھے۔ عورتیں بتا رہی تھی کہ اس شخص کے
اپنے بھائی اور بہن کی شادی بھی چھوڑ کر گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اس سے کسی بات پر ناراض تھے۔ میں فوراً بھاگ کر آگے بڑھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اگر اس انسان نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو میری خود کی پوزیشن کس قدر خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف لے بھاگا۔ جو خواتین میرے ساتھ شادی میں پہنچی تھی انہوں نے بھی مجھے ہدایت کی تھی کہ پہلے میں ان کی جان بچانے کی کوشش کروں، وہ لوگ خود ہی گھر چلی جائیں گی۔ میرے ساتھ اس انسان کا 15 سال کا بیٹا اور اس کی بیوی موجود تھے۔ میں قریبی ہاسپٹل پہنچا اور انہیں ایڈمٹ وغیرہ کروا دیا۔ ان کو شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میرے پاس اس وقت بھی 2 لاکھ کے قریب رقم موجود تھی۔ وہ عورت بہت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر فون کر کے پیسوں کا انتظام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آنٹی آپ فی الحال پریشان نہ ہو، میں ضروری انتظامات سنبھال لوں گا۔ وہ عورت بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں فوراً ہاسپٹل کے باہر موجود ATM میں پہنچا اور 2 لاکھ روپے نکال کر لے آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے التجا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس شخص کی جان بخش دینا، ورنہ ساری عمر کے لیے میں 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا مجرم بن جاؤں گا۔ کئی گھنٹے کے علاج معالجے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے، تو میں نے شکر ادا کیا۔ وہ چھوٹا لڑکا جو اپنے باپ کی وجہ سے شدید پریشان تھا، وہ بھاگ کر مجھ تک پہنچا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ مجھے کوئی مسیحا یا فرشتہ سمجھ رہے تھے، لیکن میں اپنی حقیقت سے شرمندہ تھا۔ آج اس معصوم لڑکی کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی میں ہی تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس خاندان کو وہ پیسے پکڑا کر وہاں سے چپکے سے نکل جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا۔ حارث کی بیوی کا نام نجمہ تھا۔ وہ بہت سیدھی سادی سی عورت تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ حارث کے بھائی ہاسپٹل نہیں آئے تھے۔ اس کے رشتہ دار سمجھ رہے تھے کہ بارات واپس جانے کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور وہ لڑکی کی بارات واپس جانے کو اپنے پورے خاندان کی بے عزتی قرار دے رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اتنا زیادہ شرمندہ تھا، میری نظروں میں بار بار اس خوبصورت سی لڑکی کا سراپا ابھرتا تھا جو اتنی ذلت کا شکار ہوئی تھی۔ کاش میں خود غرض نہ بنتا۔ میں ابھی سوچ میں تھا کہ اگر حارث ہوش میں آ کر مجھ کو پہچان لے تو وہ میرا کیا حشر ہوگا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس ساری صورتحال کا سامنا کروں گا اور اس سے معافی بھی مانگوں گا، کیونکہ ان سب کی زندگیوں میں ہونے والی اس تباہی کا ذمہ دار میں ہوں۔ 3 دن بعد جا کر حارث کی طبیعت سنبھلی۔ تیسرے روز اس کی بیٹی شمائلہ بھی ہاسپٹل آ گئی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹیوں کو ہاسپٹل آنے سے روکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بیٹیاں بھی اپنا حوصلہ کھو بیٹھیں اور حارث خود بھی ایک بار پھر سے اپنی ہمت ہار بیٹھے۔ میری نظر شمائلہ پر پڑی تو اس کی سرخ آنکھیں جو رونے کے سبب سوجی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں پہ لگی خوبصورت مہندی، میرے دل پر جیسے ان کا گہرا اثر ہوا ہوں۔ میں وہاں سے اب نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر حارث کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرے ایک جاننے والے ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو امی بار بار اصرار کر رہی تھی کہ وہ بھی ان سے ملنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بیٹی کی بارات واپس جانے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس روز میں گھر کھانا کھانے گیا تو امی اصرار کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہتی ہیں۔ میری نظروں میں شمائلہ کا سراپا ابھرا اور میرے دل میں ایک انہونی سی خواہش نے جنم لیا اور میں امی کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب ہاسپٹل میں نے اپنی اماں کا تعارف نجمہ سے کروایا تو وہ میری امی اور نجمہ ایک دوسرے کو کچھ دیر تو غور سے دیکھتی رہی اور پھر ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امی اور نجمہ آپس میں کزن نکلیں گی اور امی نے نجمہ سے بہت زیادہ محبت اور دوستی رہی ہوگی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی چور کو سزا ہونے والی ہو اور مسلسل اس امید میں ہو کہ وہ آخری وقت پر بچ جائے گا۔ امی نجمہ آنٹی کے ساتھ حارث سے ملنے گئی اور میں بے چینی سے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی واپس مڑا، اچانک میری ٹکر کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، میں نے اس کو اچانک پکڑ لیا۔ وہ شمائلہ تھی۔ اس کے سر سے اس کی کالی چادر اتری
تو جیسے حیران ہو کر رہ گیا۔ اس کے لمبے اور گھنے بال دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے شمائلہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ اسی وقت امی مجھے بلانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اور شمائلہ کو ایک دوسرے کے سامنے یوں دیکھا تو امی نے نرمی سے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں ایک دم یوں چونک گیا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ شمائلہ شرمندہ سی ہو کر اندر چلی گئی اور میں اور امی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ امی مجھے کہنے لگی کہ حارث بھائی تمہیں بلا رہے ہیں اور نجمہ بتا رہی ہے کہ تم اب تک ایک بار بھی ان سے نہیں ملے ہو، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ امی نے یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئی تو حارث میری طرف دیکھ کر چونک پڑے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بیوی اور میری امی کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ نجمہ آنٹی مجھ کو بتانے لگی کہ میں پہلے دن سے اب تک مسلسل ہاسپٹل میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں اور اس کے علاج معالجے کا سارا خرچ بھی میں نے ہی اٹھایا ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بیماری اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر میں ایک بار پھر سے شرمندہ ہونے لگا اور میں نے سوچا کہ سب کے سامنے ہی اس سے معافی مانگ لوں، لیکن اس نے نظروں ہی نظروں میں میری طرف اشارہ کیا اور میں خاموش بیٹھا رہ گیا۔ آج ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ امی کے اصرار پر وہ لوگ گاؤں جانے کی بجائے ہمارے گھر چلنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ میں پہلے شمائلہ اور امی اور اس کے چھوٹے بھائی کو گھر چھوڑ کر آیا اور پھر حارث اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچا۔ امی نجمہ خالہ کو گھر دکھا رہی تھی، میں اور حارث کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے موقع غنیمت دیکھ کر اس سے معافی مانگ لی اور کہا کہ جس وقت وہ اپنا پرس میری گاڑی میں چھوڑ کر اترا تو میرے حالات اس قدر خراب تھے کہ چاہنے کے باوجود میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس غلطی کا انجام اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ صرف میری وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی ہے تو اس روز سے ہی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور پچھتا رہا ہوں کہ کاش مجھ سے غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حارث گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ارسلان بیٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے یہ سب کسی مجبوری کے تحت کیا، لیکن وہ پیسے میری بیٹی کی شادی کے لیے سمجھو ایک آخری شرط تھی جو میں نے ان لوگوں کی پوری کرنی تھی۔ باقی سب کچھ انتظام کر کے میں سعودی عرب سے بھیج چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ لوگ اتنے کم ظرف نکلیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے قرض لے کر یہ پیسے جمع کیے تھے اور سوچا تھا کہ شادی کے بعد مسلسل کام کر کے یہ پیسے انہیں واپس لوٹا دوں گا۔ میں بار بار تمہارے نمبر پر فون کرتا رہا مگر تم نے فون بند کر رکھا تھا۔ میں نے تو تمہیں بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا، میں تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایک باپ تھا اور اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اب وہ میری امی کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ابھی میں اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھول کر امی اور نجمہ آنٹی کمرے میں داخل ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ نجمہ آنٹی بڑی محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور امی کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، شمائلہ بیٹا کچن میں انتظار کر رہی ہے اور اس سے سامان کا پوچھتے ہوئے جانا۔ شمائلہ کہہ رہی ہے کہ آج کھانا وہ بنائے گی۔ امی کے لہجے میں کچھ خاص تھا جسے میں کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ضرور ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر شمائلہ کے بھائی رحمان کو کہا کہ وہ اپنی بہن سے سامان کی لسٹ مجھے لا دے اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر بازار پہنچ گیا۔ ابھی میں گوشت وغیرہ اور دوسرا سامان لے رہا تھا کہ مجھے امی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ مٹھائی بھی لیتے آنا۔ میں پوچھتا رہ گیا کہ کس خوشی میں، لیکن امی نے فون بند کر کے چلی گئی۔ میں نے رحمان کو سامان دیا، کچن میں بھیجا اور مٹھائی لے کر جب امی کے کمرے میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ امی نے نجمہ آنٹی اور حارث سے میرے اور شمائلہ کے رشتے کی بات کر لی ہے اور ان لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
میں جانتا تھا کہ حارث نے نجمہ کو یا اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور میں ہی ہوں جس نے 20 لاکھ روپے کی رقم ان لوگوں سے چھپا لی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میں خاموش رہ گیا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ حارث خود بھی شمائلہ کی شادی کے لیے بہت پریشان ہے۔ جیسے ہی اماں اور نجمہ آنٹی کمرے سے باہر گئی تو میں نے حارث سے پوچھا کہ انکل، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میری وجہ سے پورے خاندان کے سامنے آپ کا اور شمائلہ کا تماشا بنا۔ میں ساری عمر کبھی نظر اٹھا کر آپ کا یا شمائلہ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ ارسلان، شاید یہی نصیب میں لکھا تھا، کیونکہ اگر اس روز تم وہ پیسے مجھے واپس کر دیتے تو میں شاید ساری عمر نہیں جان پاتا کہ وہ لوگ کس قدر لالچی ہیں، اور شاید میری بیٹی ساری عمر ہی مجھ سے یہ بات چھپاتی رہتی اور یا پھر ہمیشہ ان لوگوں کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتی۔ اچھا ہی ہوا کہ شادی سے پہلے ہی ان کی حقیقت جان گیا۔ میں نے شمائلہ کے جہیز کے لیے ہر ایک چیز ان کے پسند اور ڈیمانڈ کے مطابق بنائی تھی، اور ساتھ ہی گاڑی خریدنے کے لیے 30 لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جہیز شادی سے کئی روز پہلے ہی ان کے گھر پہنچایا جا چکا تھا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے بھری محفل میں میرا اور میری بیٹی کا تماشا بنایا اور بارات کو واپس لے گئے۔ حالانکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر میں گاڑی کے لیے بھی انہیں 20 لاکھ مزید دے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے چپ کروانا چاہا تو انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ اس روز تم مجھے پہچان کر بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، مطلب تمہارا ضمیر تمہیں اس بات پر ملامت کر رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں نے ساری عمر اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کیا تھا، لیکن اس وقت کسی نے بھی میرا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر تم مجھے بروقت ہسپتال نہ پہنچاتے تو شاید اس روز میرے بچے بھی یتیم ہو جاتے، کیونکہ نجمہ کو تو کچھ بھی معلوم ہی نہیں، اور رحمان بھی ابھی چھوٹا ہے۔ شمائلہ نے تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن ابھی وہ ذہنی طور پر بچی ہی ہے، اور کرن تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں ان کی صورتحال سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں کم و بیش ایسے ہی حالات سے گزر رہا تھا۔ رشتہ داروں نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے جس طرح زمین کھینچی تھی میں ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ وہ تو اچھے وقتوں میں امی کے لیے گئے پلاٹ تھے جن کی وجہ سے بہنوں کی مناسب عمر میں اور صحیح ٹائم پر شادی ہو گئی، ورنہ آج وہ بھی میرے ساتھ انہی مشکلات کا شکار ہو رہی ہوتی۔ حارث انکل نے مجھے کہا کہ وہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کریں گے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور میں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی بیٹی کو دنیاوی آسائش نہیں دے سکتا، کیونکہ نہ تو میرا ذاتی گھر ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور امی کا پیٹ بھر رہا ہوں۔ کبھی کل کو وہ اپنے اس جلد بازی کے فیصلے پر پچھتائیں تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ بیٹا، گھر بنانا مشکل نہیں، گھر بسانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم اور تمہاری امی میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھو گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ سعودی عرب بھی لے جا سکتا ہوں۔ چند سال میں ہی تم اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چند روز بعد ہی میری شمائلہ سے شادی ہو گئی، اور 2 ماہ بعد حارث انکل کے ساتھ مل کر میں خود بھی سعودی عرب چلا گیا۔ ہر سال 2 ماہ کے لیے میں پاکستان چلا جاتا ہوں، اور مجھے یہاں پر 4تھا سال ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ ان 4 سالوں میں میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، اور اب میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ شمائلہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ رشتے ناتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور بے شک انسان نہیں جانتا کہ ہر چیز میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔